अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए तो क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और खुशबाश हूँ। आवाज़ से आप सबको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। तो जनाब, मैंने जो है काफ़ी दिन गैप दिया है। एक तो वजह ये कि मैं छुट्टियाँ मना रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा जो है वो आउट ऑफ सिटी हूँ, तो इस वजह से भी जो है वो रिकॉर्डिंग का मौका नहीं मिला। और अभी भी आपको थोड़ी बहुत इर्द गिर्द की आवाज़ें आएंगी। मैंने सोचा थोड़ी सी नेचर की आवाज़ें भी आपको महसूस होनी चाहिए रिकॉर्डिंग के दौरान, अच्छा होता है ना। तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो है वो बैकग्राउंड में आवाज़ें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सुनाई देंगी, जैसे कि अभी भी कौवे के बोलने की आवाज़ आ रही है। बहरहाल मैं थोड़ी जो है वो कम ड्यूरेशन की एपिसोड अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की एपिसोड अपलोड नहीं कर सकती। और इसी वजह से मैंने जो है आप सबकी फ़रमाइशें जो हैं वो भी नहीं देखी हैं कि कौन सी नेक्स्ट अपलोड करूँ। एक कहानी मैंने खुद ही चूज़ कर ली है और ये कहानी तवील है, और इसलिए तवील हो जाएगी क्योंकि मैं शॉर्ट ड्यूरेशन की एपिसोड अपलोड करूँगी, तो इसलिए ज़्यादा पार्ट्स हो जाएंगे। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती कि इसकी कितनी एपिसोड होंगी, लेकिन एंडिंग जो है वो हैप्पी है और नावल मुझे थोड़ा सा दिलचस्प लगा, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह इस नावल के बाद मैं कोशिश करूँगी कि आप सबकी जो फरमाइशें पेंडिंग हैं उन्हें देख सकूँ। फ़िलहाल मुझे इतना वक्त नहीं मिल रहा कि मैं सारी जो है वो रिक्वेस्ट जो हैं वो डाउनलोड करूँ और फिर चेक करूँ कि यूट्यूब पर हैं या नहीं है, और ये देखूँ कि कहानी अच्छी है या नहीं। तो फ़िलहाल अभी जैसी कहानी आपको मिल रही है उस पर ही गुज़ारा करें। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है असीर ज़ीस्त और इसकी मुसन्निफ़ा है हयाते। किस्त नंबर 1। शहर से मुल्हिका एक गांव रसूलपुर में मौजूद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का एक मंजर। पहले पीरियड की घंटी बज चुकी थी। तमाम तालबात अपनी अपनी जमात के कमरों में मौजूद थीं। खेल के मैदान और बरामदे में मुकम्मल सन्नाटा था और कमरों में मामूल की सरगर्मियां जारी थीं। मिस नौरीन भी पंजम जमात में मौजूद उनकी हाज़िरी ले रही थी। वो तालबात के नाम पुकारती जा रही थी और तालबात प्रेजेंट गेस्ट टीचर कहकर जवाब दे रही थीं। अहवाल बिन्नते अब्दुल्ला। मिस नौरीन ने हाज़िरी रजिस्टर पर सर झुकाए पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर पुकारा, अहवाल बिन्नते अब्दुल्ला। फिर कोई जवाब ना मिलने पर मिस नौरीन ने सर उठाकर कमरे में एक खोजती हुई नज़र दौड़ाई। कमरे में अहवाल को कहीं ना पाकर मिस नौरीन ने पिछली दीवार के साथ लगे डेस्क पर बैठी लड़की को मुखातिब किया, जो अपनी बाकी क्लास की लड़कियों की निस्बत उम्र में 1-2 साल बड़ी थी। फातिमा सलीम। जी मिस। फातिमा मिस नौरीन को मतवज्जा पाकर फ़ौरन खड़ी हो गई। अहवाल का कुछ अता पता है या नहीं? पूरे 1 हफ्ते से गैर हाजिर है वो लड़की। एक तो पहले दूसरा साल है 5वीं जमात में, और उस पे जब देखो ये लड़की छुट्टियों पे होती है। मिस वो। फातिमा हिचकिचाते हुए उंगलियां मरोड़ने लगी। हाँ क्या हुआ बताओ? जानती हो आप कुछ उसके बारे में? आप तो दोस्त हो ना उसकी? जी मिस, वो कल मिली थी मुझे और वो कह रही थी कि अगले हफ्ते उसकी शादी है। फातिमा ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या? मिस नौरीन का मुंह हैरत से खुला रह गया। बाकी लड़कियां भी सरगोशियां करने लगीं। खामोशी इख्तियार करें सब। मिस ने लड़कियों को तनबीह की और दोबारा फातिमा की तरफ मतवज्जा हुई। फातिमा, आपको अहवार ने खुद बताया है? जी मिस, वो खुद ही मिली थी मुझे, उसी ने बताया है। मगर ऐसा कैसे, यूं अचानक इतनी कम उम्री में? मिस नौरीन गोया सदमे में थी। इस गांव में अपनी 12 साल सर्विस के दौरान वो कम उम्री में लड़कियों की शादी के बहुत से वाक़यात देख चुकी थीं, मगर इन सब में अहवार की उम्र बाकी तमाम लड़कियों से कम थी, सिर्फ 14 साल। इसलिए उनकी फ़िक्र और तशवीश कुछ और भी बढ़ गई थी। वो बच्चियों को पिछले सबक की दोहराई का कहकर अपनी हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस की तरफ बढ़ गईं, ताकि उनको इस मसले से आगाह कर सकें और अहवार की अम्मी के साथ एक मीटिंग बुला सकें। शहर के पोश इलाके में मौजूद एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल ऑफिस का मंजर। मिसेस हाकिम, मैं आपको पहले भी कई बार फ़ोन पे आपके बेटे की कंडीशन के मुतालिक आगाह कर चुकी हूँ, मगर आपने शायद मेरी बातों को संजीदगी से नहीं लिया, और इसका नतीजा ये निकला कि आज फिर जुजाह ने क्लास में तोड़ फोड़ की। 3 बच्चों को बुरी तरह मारा पीटा और क्लास में मौजूद टीचर के मुदाखलत करने पर उस टीचर को भी धक्का दे दिया। आपका बच्चा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। उसकी बदतमीज़ी सर चढ़ती जा रही है। ना तो वो किसी टीचर का लिहाज करता है, ना किसी दूसरे बच्चे का। हम उसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे स्कूल की रेपुटेशन का मामला है। मैं मजबूर हूँ, आप प्लीज़ उसको किसी और स्कूल में दाखिल करवा दें। प्रिंसिपल साहिबा ने अपनी ऐनक उतार कर टेबल पर रखते हुए मिसेस हाकिम को इत्तला दी।
आयका हाकिम जो शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी, बात खत्म होते ही सर उठाया और अपने सामने वाली कुर्सी पर विराजमान प्रिंसिपल को देखा, जिसका चेहरा सपाट था। मैडम, मैं आपकी बात समझती हूँ, मगर आप जुजा को एक और मौका दें। ये इस इलाके का सबसे अच्छा इदारा है। जुजा शुरू से यहाँ ज़ेर तालीम है और अपना ए लेवल यहीं मुकम्मल करेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आयका हाकिम ने मलतजी लहजे में कहा। आपको शायद याद होगा कि 2 माह पहले जुजा ने शहरोज़ यूसुफ को मारा था, जो इस इलाके की मशहूर सियासी शख्सियत यूसुफ कमाल का बेटा है। तब भी यूसुफ साहब की तरफ से हमारे स्कूल पे बहुत दबाव पड़ा था कि जुजा मीर को स्कूल से निकाल दिया जाए, मगर तब मैंने आपके बेटे के लिए स्टैंड लिया था। मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज फिर उसने जिन 3 लड़कों को मारा है, शहरोज़ यूसुफ उनमें से एक है, और मैंने आपके शोहर और यूसुफ कमाल साहब दोनों को कॉल्स करवा दी हैं। अब वही बात करेंगे आपस में। मैं कुछ नहीं कर सकती मिसिज हाकिम, आई एम सॉरी। कहते हुए प्रिंसिपल साहिबा उठी और ऑफिस से बाहर निकल गई। आयका हाकिम अपना सर पीटने को थी। हमेशा इस लड़के की बदतमीज़ी की वजह से उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ती, और मैडम ने मीर हाकिम खान को भी इस मसले में इन्वॉल्व कर लिया था, जिसका नतीजा अच्छा तो हरगिज़ नहीं होने वाला था। वो सोच में गुम उठकर ऑफिस से निकली और पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि वो यूसुफ कमाल और हाकिम खान का एक साथ सामना नहीं करना चाहती थी। प्रिंसिपल साहिबा का रुख फर्स्ट एड रूम की जानिब था, जहां शहरोज़ और बाकी 2 लड़कों अहमद और अरहम को फर्स्ट एड दी जा रही थी। अहमद और अरहम धक्कों की वजह से मामूली रगड़ने लगी थी, मगर शहरोज़ बुरी हालत में था। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था, आंख पे नील का निशान था और बाजू पे गहरा जख्म था, जिसकी नोयत से लग रहा था कि जुजा ने बेदर्दी से उसमें पेंसिल घुसाने की कोशिश की थी। शहरोज़ की ये हालत और यूसुफ कमाल के आने का सोच सोचकर प्रिंसिपल साहिबा का दिल बैठा जा रहा था कि मामला संभालना मुश्किल होता जा रहा था। फर्स्ट एड का जायज़ा लेकर वो वापस अपने कमरे में आ गई, जहां अब आयका हाकिम मौजूद नहीं थी। गांव रसूलपुर आबादी से बाहर की जानिब मौजूद खेतों का एक मंजर। खुली चरागाह की पगडंडी पर 2 लड़कियां सर जोड़े बैठी थीं। 3 लड़कियां सामने चरागाह में भेड़ें चरा रही थीं। उनके पीछे की जानिब खेत लहलहा रहे थे। ये सहपहर का वक्त था। करीब से सुनो तो लड़कियों की बातें साफ और वाज़ेह सुनाई देती थीं। क्या सच में तुम्हारी शादी हो जाएगी अहवार? फातिमा ने काफ़ी राजदारी से पूछा। स्याह आंखों वाली लड़की ने उसकी तरफ देखा और इस बात में सर हिला दिया। अम्मा कहती हैं कि ये शादी होना बहुत ज़रूरी है, वरना अब्बा बात बात पे अम्मी को मारता है। हर वक्त घर में लड़ाइयाँ फसाद होते रहते हैं। अब्बा चाहता है कि मेरी फूफी के लड़के से रिश्ता हो जाए। पहले तो अम्मी ने मेरे लिए झगड़ा किया था और अब्बा ने उसे मार के घर से निकाल दिया। 6 महीने हम मामू के घर रह के आए थे। फिर अब्बा मना के लाया और मामू से वादा किया था कि अब नहीं लड़ेगा, मगर चंद दिन गुजरने के बाद अब्बा ने फिर मारपीट शुरू कर दी। दोबारा शादी का कहना शुरू कर दिया। अब अम्मा बेचारी भी बेबस है। बार बार तो रूठ के मामू के यहाँ नहीं जा सकती, इसलिए अब अम्मा ने हाँ बोल दी है शादी के लिए। अहवार ने उसे तफसील से आगाह किया। तुम्हारी फूफो के किस बेटे से तुम्हारी शादी हो रही है? फातिमा, जो काफ़ी उकताहट से सारी तफसील सुन रही थी, उसके बात ख़त्म करने पे फ़ौरन अपने मतलब की बात पूछी। हारिस भाई, वो जो एक बार तुम्हें मोटरसाइकिल पे स्कूल छोड़ने आए थे, लंबे और गोरे से, खूबसूरत से। फातिमा ने कुछ याद करते हुए कहा। हाँ वही, अहवार ने तस्दीक की। बहुत अच्छी हैं। जब भी उनके घर जाते तो वो मुझे खाने पीने की चीज़ें ला कर देते हैं। उसके लबों पे मुस्कुराहट रेंग गई। और वो जो तुम एक बार एक ज्योमेट्री बॉक्स लाई थी, बहुत सारे खानों वाला, जिसपे गुड़िया की तस्वीर थी, वो भी उन्होंने ही दिया था ना? फातिमा ने कुछ याद करते हुए पूछा। हाँ हाँ, वो भी उन्होंने ही लेकर दिया था। जब मैं 5वीं में फ़ेल हुई थी ना, तब दिया था, इस शर्त पे कि अगली बार पास हो जाऊँ। उसने बेसाख्ता कहकहा लगाया। अरे वाह अहवार, तुम्हारी तो मौज है। हारिस भाई अब तो और भी ज़्यादा चीज़ें लेकर दिया करेंगे तुम्हें। फातिमा ने कुछ सोचते हुए तबसरा किया। हाँ, अम्मी बता रही थी कि शादी पे मुझे बहुत सारा जेवर, नए नए कपड़े, जूते और एक अलग कमरा भी मिलेगा। यहाँ तो सब घर वाले एक ही कमरे में रहते हैं। मेरा तो दम बहुत घुटता है, मगर फूफो के मेरा घर कमरा अलग होगा। अहवार फिर से अपनी माँ के दिखाए हसीन ख्वाबों में खोती चली गई। सूरज ढलने लगा था। सामने चरागाह में भेड़ें चराती लड़कियां अपनी भेड़ों को झुंड को इकट्ठा करने लगी। फातिमा भी उन्हीं के पास जा खड़ी थी और उनको अहवार से मिली ताज़ा खबरों को मज़ीद चटपटा करके बता रही थी, और वह खुद अपनी नई शुरू होने वाली ज़िंदगी के ख्वाब देखने में मगन थी, इस बात से बेखबर कि इन ख्वाबों की ताबीर कितनी भयानक होने वाली है। प्रिंसिपल के ऑफिस का मंजर।
دیکھیں یوسف کمال صاحب، جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں، مگر آپ پلیز ہمارے اسکول کا معاملہ پولیس تک نہ لے کر جائیں، پرنسپل صاحبہ نے ملتجی لہجے میں کہا۔ یوسف کمال صاحب پرنسپل کے سامنے والی کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے سے ہی سیاست دانوں والی منافقت ٹپک رہی تھی۔ ان کی عمر 40-45 سال کے لگ بھگ تھی اور اس وقت وہ سفید لٹھے کا اکڑا ہوا سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ چہرے پہ مونچھیں کافی نمایاں تھی جو خاصی بڑی تھی، جن کو وہ بار بار تاؤ دے رہے تھے، اور پرنسپل کا ملتجی لہجہ دیکھ کر ان کی گردن مزید اکڑ گئی۔ دیکھیں میڈم، پچھلی بار میں نے آپ کے کہنے پہ اس لڑکے کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑا تھا یا نہیں؟ انہوں نے گردن کو مزید اکڑاتے ہوئے کہا۔ جی سر، چھوڑ دیا تھا، میڈم نے سر جھکایا، مگر اس بار اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا لازمی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنی بری حالت کی ہے اس نے میرے بیٹے کی اور باقی 2 لڑکوں کی۔ شہروز کا بازو کا زخم بہت گہرا ہے، ایسا کیس بنواؤں گا نا کہ یاد رکھیں گے وہ لوگ۔ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یوسف صاحب پلیز، وہ بچہ ہے، اس کا مستقبل پہ برا اثر ہوگا ان تھانے کچہریوں کے چکر میں۔ آپ اس کو معاف کر دیں، میں اس کو اسکول سے نکال دوں گی۔ میڈم نے پھر سے مفاہمت کی کوشش کی، تبھی لینڈ لائن پر رنگ ہوئی۔ جی آفاق، میڈم نے ریسیور کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف ایڈمنسٹریٹر آفاق تھا۔ جی اچھا ٹھیک ہے، بھیج دیں ان کو میرے آفس میں۔ میڈم نے ریسیور رکھ دیا۔ میر حاکم خان صاحب خود آ گئے ہیں، آپ ان سے بات کر لیجئے، میڈم نے ان کو اطلاع دی۔ یوسف کمال کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ رینگ گئی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ کچھ منٹوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نسبتاً لمبے قد کے پتلے سے آدمی آفس میں داخل ہوئے۔ چہرہ کلین شیو تھا اور نین نقوش سے بہت وجیح۔ حاکم خان نے سلام کیا، جس کا جواب صرف میڈم نے دیا۔ بیٹھیے، میڈم نے یوسف کمال کے ساتھ رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ حاکم صاحب بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے میڈم، میں چلتا ہوں۔ یوسف کمال اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں نے بیک وقت اسے اٹھتے دیکھا۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی یوسف صاحب، میڈم نے کہا۔ میری طرف سے ہو گئی ہے، میں نے آپ کو جو کہنا تھا کہہ دیا، یوسف صاحب نے حتمی لہجے میں کہا اور آفس سے باہر نکل گئے۔ حاکم خان نے میڈم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میڈم نے فوراً ان کو تفصیلات بتا دیں۔ حاکم بمشکل ضبط کرتے ہوئے اٹھ کر یوسف کمال کے پیچھے ہو لیے۔ یوسف صاحب اسکول کی پارکنگ میں پہنچ گئے تھے۔ شہروز بھی ان کے ہمراہ تھا جب حاکم خان نے ان کو چاہ لیا۔ یوسف کمال صاحب، حاکم خان نے ان کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تو دور سے آواز لگائی۔ وہ چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے رک گئے۔ حاکم خان ان کی گاڑی کے قریب آئے اور بات کا آغاز کیا۔ یوسف صاحب، میرا بچہ ابھی ناسمجھ اور جذباتی ہے، نادانی میں کیا اس نے جو بھی کیا۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں، معافی مانگتا ہوں، مگر آپ قانون تک بات نہ لے جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حاکم خان نے شرمندگی سے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ یوسف صاحب نے ایک شیطانی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی۔ جی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ زجا بچہ ہے ابھی، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ اس نے کیا حال کیا ہے شہروز کا، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ میں زجا سے بھی کہوں گا وہ آپ سے سوری کر لے۔ حاکم خان نے مفاہمتی پالیسی پر عمل جاری رکھا۔ ٹھیک ہے حاکم خان صاحب، آپ ہماری سوسائٹی کے ایک باعزت انسان ہیں، پرانی جان پہچان ہے ہماری، اس لیے آپ کی درخواست کرنے پر میں کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کرتا، ورنہ تو میں سیدھا تھانے ہی جا رہا تھا، اور میری پہنچ کہاں تک ہے یہ تو جانتے ہی ہوں گے آپ۔ جی بہت شکریہ یوسف صاحب، میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ حاکم خان کے اندر ابال اٹھ رہے تھے، ان کی ایگو بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ کبھی کسی انسان کے سامنے جھکتے نہیں تھے، مگر آج زجا کی وجہ سے ان کو یوسف کمال جیسے انسان کے سامنے سر جھکانا پڑا جن سے ان کے پرانے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ مگر زجا اب اس سکول میں نہیں پڑھے گا، یہ کہتے ہوئے یوسف صاحب گاڑی میں بیٹھے اور سٹارٹ کر دی۔ مگر وہ اس سکول کے علاوہ کہیں، ان کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ یوسف کمال کی گاڑی ان کے پاس سے گزر گئی۔ حاکم خان بھی بے بسی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ زجا یہ سکول چھوڑنے پر کبھی راضی نہیں ہوگا، اب پتہ نہیں اس کو سکول میں واپس داخل کروانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ سوچوں میں الجھتے ہوئے انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ڈیڈی آپ نے یہ کیا کیا؟ شہروز جو کب سے اپنے باپ کو پینترے بدلتے دیکھ رہا تھا غصے سے بولا۔ کیا کیا؟ یوسف کمال نے ہنستے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس کو پولیس کے حوالے کرتے، دیکھیے اس نے کیا حال کیا میرا۔ شہروز نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے چوڑیاں پہن رکھی تھیں یا وہ تم سے زیادہ دمدار تھا؟ یوسف کمال کے لہجے میں دبا دبا غصہ امڑ آیا تھا۔ وہ منہ بسور کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اب وہ ان کو کیا بتاتا کہ وہ دبلا پتلا سا زجا میر، جو دکھنے میں بہت معصوم سا لگتا ہے، جب اس کو تیش دلاؤ تو اس میں جن آ جاتے تھے اور پھر وہ بے قابو ہو جاتا تھا، غصے سے پاگل ہو کر ہوش کھو دیتا تھا۔ اگر ہم اس کو پولیس میں پکڑوا بھی دیتے تو کیا فائدہ ہوتا؟
عمر کم ہونے کا فائدہ اسی کو ملتا اور کچھ دنوں بعد اس کا باپ اس کی جان چھڑا بھی لیتا۔ مگر آج اس کا باپ ہمارے سامنے جھکا، دیکھا نہیں تم نے کیسے وہ سر جھکائے کھڑا تھا میرے سامنے شرمسار ہو کر۔ اس سے دو فائدے ہوئے ہیں مجھے، ایک تو اس کا سر ہمیشہ کے لیے جھک گیا میرے سامنے، میں نے پرانا بدلہ لے لیا، اور دوسرا اس مثال کو ہم یوسف کمال کی رحم دلی کی مثال کے طور پر پیش کر کے سیاسی فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یوسف کمال نے اسٹیئرنگ پہ رکھی انگلیوں کو بھینچ کر کہا۔ پرانا بدلہ؟ شہروز نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تم نہیں جانتے اس بات کے متعلق، مگر ابھی میری انا کی تسکین نہیں ہوئی۔ مجھے سکون تب ملے گا جب زجاع میر تمہارے سامنے جھک کر تم سے معافی مانگے گا۔ زجاع میر معافی مانگے گا، اور وہ بھی مجھ سے؟ شہروز مصنوعی ہنسی ہنسا۔ ڈیڈ، آپ اس کو جانتے نہیں، وہ حاکم خان نہیں جو معافی مانگ لے، وہ زجاع میر ہے جو کبھی سوری نہیں کرتا۔ تم نہیں چاہتے ہو زجاع تمہارے سامنے جھکے، تم سے معافی مانگے؟ تمہیں نہیں لینا اپنی بے عزتی کا بدلہ؟ یوسف نے اس کے اندر سلگتی بدلے کی آگ کو ہوا دی۔ چاہتا تو ہوں، شہروز کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس کے ذہن میں وہ تمام واقعات گھوم گئے جب زجاع اس کو مارتا تھا، بری طرح بے عزت کرتا تھا۔ ساری کلاس کے سامنے، بعض مرتبہ تو پورے اسکول کے سامنے مارا۔ وہ 2 سال پہلے ہی اسکول میں آیا تھا اور تب سے وہ ساتھ پڑھ رہے تھے اور بے شمار لڑائیاں لڑ چکے تھے۔ ہر بار وہ اس کو نیچا دکھا دیتا تھا، یہاں تک کہ او لیول میں آ کر بھی یہ بلی چوہے کا کھیل جاری تھا۔ زجاع ہمیشہ اس کھیل میں چیری رہا، جو ٹام کی دم پہ پاؤں رکھ کر اس کی چیخیں نکلواتا رہتا تھا۔ وہ جھکے گا، دیکھنا تم، حالانکہ غلطی بھی سراسر تمہاری ہے۔ تم نے اس کو اس کی ماں کے افیئر کا تانا دیا ہوگا، جب ہی مارا ہے نا اس نے تمہیں اس قدر بری طرح۔ یوسف کمال صاحب مطمئن انداز میں ڈرائیو کر رہے تھے جبکہ شہروز کے سر پہ بم پھوڑ رہے تھے۔ مگر اس کے باوجود بھی وہ تم سے معافی مانگے گا کیونکہ وہ ضدی ہے اور اس اسکول میں پڑھنا اس کی ضد ہے۔ ضد اسے اپنے دونوں پیرنٹس سے وراثت میں ملی ہے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھانا ہے ہمیں۔ اس کو اسکول واپس میں اسی شرط پہ آنے دوں گا کہ وہ ان سب کے سامنے تم سے معافی مانگے جن کے سامنے اس نے تمہیں مارا۔ یوسف کمال نے احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ معافی نہیں مانگے گا ڈیڈ، میں اسے جانتا ہوں، 2 سال سے اس کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنی ایگو اتنی آسانی سے ہرٹ نہیں کرنے دے گا، شہروز نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو وقت بتائے گا بچے، یوسف کمال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گاڑی سڑک پہ متناسب سپیڈ سے چل رہی تھی اور شہروز کا ذہن اب زجاع سے لیے جانے والے بدلے سے بھٹک کر اس بات پہ اٹک گیا تھا کہ یوسف کمال کو کیسے پتہ چلا آخر کہ اس نے زجاع کو کس بات سے طیش دلایا تھا۔ گاؤں رسول پور گرلز اسکول کے دفتر کا منظر۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ اپنی کرسی پہ براجمان تھی، ان کے سامنے مس نورین بیٹھی تھیں جن کے چہرے پہ کافی فکر مندی کے تاثرات تھے، اور برابر والی کرسی پر نگینہ بی بی موجود تھی جس نے سفید سوٹ پہنا تھا جو میل کچیل کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا۔ سر پہ اوڑھی چادر جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، ہاتھوں پہ گوبر لگا ہوا تھا۔ وہ اپلے بنا کے آئی تھی اور ہاتھ دھونے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، اور اس سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ پاس بیٹھنا محال تھا، مگر انہیں بات تو کرنی ہی تھی۔ غربت ایک الگ چیز ہے، صفائی ستھرائی ایک الگ چیز ہے۔ اس گاؤں کی اکثریت نے غریبی اور گندگی کو ایک ہی چیز سمجھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے زیادہ تر بچے گندی حالت میں اسکول آتے تھے۔ کیوں؟ ان کی ماؤں کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اسکول انتظامیہ کو برسوں لگے، تب جا کر بچوں کی حالت میں کچھ بہتری ہوئی۔ کچھ ماں باپ کو غریبی اور گندگی میں فرق سمجھ آیا، جو بلا شبہ اسکول انتظامیہ کی کامیابی تھی۔ جی باجی جی، کیوں بلایا ہے مجھے؟ نگینہ بی بی نے ناگواری سے پوچھا۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے مس نورین کو دیکھا، گویا بات شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ ہم نے احوار کے سلسلے میں بات کرنی ہے، اس لیے بلایا تھا آپ کو، مس نورین نے کہا۔ کون سی بات؟ نگینہ نے پوچھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ احوار کا نکاح کر رہی ہیں آپ؟ مس نورین نے کہا۔ جی سچ ہے، اگلے ہفتے نکاح ہے اور ساتھ ہی رخصتی، نگینہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ کو اندازہ ہے باجی آپ اپنی بیٹی پہ کتنا ظلم کر رہی ہیں؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے اور آپ اس کی شادی کر رہی ہیں؟ یہ تو قانوناً بھی جرم ہے، مس نورین نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ باجی جی، یہ بات اس کے ابے کو سمجھائیں، مجھے نہیں۔ میں تو کبھی بھی اپنی پھول جیسی بچی کی شادی اتنی کم عمری میں نہ کرتی، مگر نہ کروں تو میرا اپنا گھر اجڑتا ہے۔ اب بتاؤ بھلا میں 7 بچے لے کر کہاں جاؤں؟ جی بہن، اسی لیے تو ہم نے آپ کو بلوایا ہے تاکہ آپ ہمارا پیغام عبداللہ بھائی تک پہنچا دیں۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہ باجی جی، وہ بہت ڈاڈا ہے، وہ کتے سنتا ہے میری گل۔ جو بھی کیا ہے اس نے اپنی بہن سے پوچھ کے کیا ہے، اس کی مرضی سے کیا ہے، میری کیا اوقات ہے اس گھر میں بھلا؟ نگینہ بی بی نے ہاتھ کو اشارے سے لہراتے ہوئے کہا۔
اگر آپ کہیں تو ہم بات کر لیں گے ان سے، مس نورین نے ہیڈ کی تنبیہ کرتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ باجی آپ نے کس لیے پرائے بندے کے منہ لگنا ہے؟ اس کی بیٹی ہے، بھلا وہ چولہے میں جھونک دے، ہمارے گھر کے معاملے سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ نگینہ نے ہر لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ٹھوس پنجابی میں مس نورین کو کرارا سا جواب دے دیا۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی برداشت سے باہر تھا یہ سب، اس لیے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ مس نورین ایک اور کوشش کرنا چاہتی تھیں۔ دیکھیں باجی، احوار 5 سال کی تھی جب سے میرے پاس پڑھ رہی ہے، مجھے اپنی بیٹیوں جیسی لگتی ہے، اور میں اسی لیے آپ سے یہ درخواست کر رہی ہوں کہ یہ ظلم نہ کریں اس پہ۔ ابھی تو اس کی گڑیا سے کھیلنے کی عمر ہے اور آپ اس کو شادی جیسی بڑی ذمہ داری میں ڈال رہی ہیں۔ وہ کیسے نبھا سکے گی یہ سب؟ مجھے ایک بار عبداللہ بھائی سے بات کرنے دیں، مجھے یقین ہے میرے سمجھانے کے بعد وہ ضرور یہ شادی روک دیں گے، مس نورین نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ باجی آپ کیوں میرے گھر کا چین برباد کرنا چاہتی ہیں؟ میں اس کی بات کروا بھی دوں آپ سے، مگر وہ کون سا سیدھا ہے؟ سوچے گا الٹی کھوپڑی کا ہے، مطلب الٹا نکالے گا، یہی سوچے گا کہ میں نے آپ لوگوں کو سفارش ڈلوائی ہے۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے لڑائیاں فساد ختم ہوئے ہیں میرے گھر سے، آپ کی بڑی مہربانی میرے گھر کے معاملے سے دور رہیں۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے نگینہ اٹھ کھڑی ہوئی، مس نورین بے بسی سے ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہ گئیں۔ اس کے جانے کے کچھ لمحوں بعد ہیڈ مسٹریس صاحبہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہو گئی تسلی آپ کی مس نورین؟ انہوں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میڈم میں بس ایک کوشش کرنا چاہتی تھی، مس نورین نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ اور ہمیشہ کی طرح آپ کی کوشش بیکار گئی۔ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے جب اس گاؤں کے لوگ اتنی کم عمری میں لڑکیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، اور یوں ایک عورت جو خود پڑھ لکھ کر تعلیم و تربیت حاصل کر کے ایک نسل کو سنوار سکتی تھی، اس کو محض بچے پیدا کرنے اور گھر داری کرنے تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ مگر ان لوگوں کی مینٹیلٹی بدلنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے ایسے ہر کیس میں لڑکی کے پیرنٹس سے بات کی ہوگی، کیا فائدہ ہوا کبھی؟ اسی لیے میں احوار کے پیرنٹس سے بات کرنے کے حق میں نہیں تھی، میں جانتی تھی نتیجہ وہی دھاک کے 3 پات۔ مس نورین نے افسوس سے سر جھٹکا اور مردہ قدموں کے ساتھ اٹھ کر آفس سے باہر نکل گئیں۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ بھی اپنا کام کرتے ہوئے مس نورین کی کوششوں کو سوچنے لگیں۔ وہ اپنی سروس کے دوران کر چکی تھیں کئی بار، مگر ہر بار مایوسی ہوتی، اس کے بعد بھی وہ ہمت نہیں ہارا کرتی۔ میڈم کو مس نورین نے اپنے سٹاف کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا افسوس بھی تھا کہ وہ کوشش کے باوجود کچھ کر نہیں پاتی تھیں۔ شہر کے پوش علاقے کے سیکٹر C1 میں ایک بنگلے کی نیم پلیٹ کی لکڑی پر خوبصورتی سے میئرز پیلس کندہ کیا گیا تھا، جو ڈوبتے سورج کی روشنی میں کہیں کہیں سے چمک رہا تھا۔ اس بنگلے کے سامنے والے حصے کی بالکنی میں ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے کھڑا وہ دبلا پتلا سا لڑکا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کی نظریں سڑک کے پار بنے پارک پہ مرکوز تھی، جہاں شام کے وقت خاصی چہل پہل تھی، مگر دماغ کہیں اور ہی گم تھا۔ وہ دکھنے میں مکمل طور پہ حاکم خان جیسا تھا، اسی کی طرح خوبصورت، مگر اس وقت اس کے چہرے کے زاویے اس کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کو اپنے تاثرات پر قابو پانا نہیں آ رہا تھا، سو اس کے اندر اٹھتے ابال اس کے چہرے سے ہی عیاں تھے۔ تبھی اس کو سیڑھیاں چڑھتے ہیل والے جوتے کی ٹک ٹک سنائی دی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کلک کی آواز سے کھلا اور دھیرے سے بند ہو گیا، اور وہ آواز اس کے قریب آتی گئی، یہاں تک کہ وہ آواز بالکنی میں اس کے بہت قریب آ کر رک گئی۔ اس کے تاثرات ہنوز برقرار تھے، بھینچے ہوئے دانت، شدت ضبط سے گردن اور ریلنگ پہ ٹکے بازوؤں میں ابھرتی رگیں، سرخ ہوتی آنکھیں۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ زجا، آئکہ حاکم نے سپاٹ لہجے میں اس کو مخاطب کیا۔ کیا تھا وہ سب جو آج اسکول میں ہوا؟ کیوں کرتے ہو تم ایسا؟ آخر کیوں تمہیں کوئی ایک لفظ بھی کہہ دے تو تم سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟ مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، بدتمیزی، تمہاری وہ سب حرکتیں جنہیں میں اور تمہارے ڈیڈ بچپنا سمجھ کر اگنور کرتے رہے، اب ہماری شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ جانتے ہو کتنی امبیرسمنٹ ہو رہی تھی مجھے آج تمہاری پرنسپل کے سامنے اور تمہارے ڈیڈ؟ مجھے تو سوچ سوچ کر خوف آ رہا ہے کہ وہ کیسا رد عمل دیں گے۔ یوسف کمال سے کیا تعلق ہے آپ کا ممی؟ اپنے چہرے پہ قابو پا کر چہرے کو سپاٹ کرتے ہوئے وہ اپنی ماں کی طرف مڑا۔ آئکہ کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ یوسف کمال، شہروز کے فادر، وہی شہروز جس کو میں نے آج مارا۔ کیا تعلق ہے آپ کا ان سے؟ شہروز نے کہا تھا کہ آپ کا اس کے ڈیڈ کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اس وجہ سے مارا تھا میں نے اسے۔ لفظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو زجا میر سکون سے اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ شٹ اپ! اس نے غصے سے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ کوئی جو بھی بکواس کرے گا تم اس پہ یقین کر لو گے اور گھر آ کر مجھ سے انویسٹیگیشن کرو گے؟
آپ سے تو انویسٹیگیٹ بعد میں کر رہا ہوں اور اس کو اپنی ماں کے بارے میں بکواس کرنے پہ جواب پہلے دے چکا ہوں۔ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ممی۔ اس نے آئکا کو دونوں کندھوں سے تھام کر ملتجی انداز میں کہا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو بے بسی سے اپنی ماں کا جواب سننے کا منتظر تھا، وہ جواب جس کو سن کر وہ اپنے ڈیڈ کے سامنے فخر سے کہہ سکتا کہ ہاں اس نے شہروز کو مارا ہے اور اسے اس پر قطعاً افسوس نہیں، بلکہ وہ تو اس کی زبان ہی کھینچ لینا چاہتا تھا، اس کی ہڈیوں سے کھال ادھیڑ دینا چاہتا تھا۔ وہ کون ہوتا ہے اس کی ماں پہ تہمت لگانے والا؟ اب آئکا حاکم کو سمجھ آیا کہ وہ اسکول میں لڑائی کی کوئی وجہ کیوں نہیں بتا رہا تھا، اور ان دونوں میاں بیوی کو لگا کہ ہمیشہ اس کی غلطی ہے، وہ ہائپر ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ چپ تھا، کیونکہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ وہ مار پیٹ کرنے کے بعد ہر ایک کی لان تان خاموشی سے سن لیا کرتا تھا۔ اسے اپنے حق میں صفائیاں پیش کرنے کی عادت نہیں تھی، جو اس نے کیا ہوتا تھا خاموشی سے مان جاتا۔ سو اب سچ بولنے کا وقت ہے آئکا، اس نے خود کو تیار کیا۔ وہ کئی دنوں سے سوچ رہی تھی موقع پا کر ان سے بات کر لے، مگر اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، پر آج اسے خود بخود موقع مل رہا تھا، سو اسے ایک پر لگا فیصلہ کرنے میں۔ وہ آج اسے جھوٹی امید دلانے کی بجائے آنے والے وقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں کہوں کہ ہاں وہ سچ کہہ رہا ہے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے اپنی ماں کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا اس سوال میں اگر کی گنجائش نکلنا نہیں بنتا تھا۔ کچھ سوالوں کے جواب انسان دو ٹوک سننا چاہتا ہے، ہاں یا نہ۔ اسے بھی اگر مگر سننے کی خواہش نہیں تھی، صرف شہروز کے لگائے گئے الزامات کے جواب میں انکار سننا تھا، سیدھا اور صاف انکار۔ تم اپنے ڈیڈ کو ابھی کچھ مت بتانا پلیز، ان سے کچھ بھی بہانہ کر دینا، میں انہیں وقت آنے پر خود بتا دوں گی۔ وہ تھکنے کے انداز میں وہاں رکھی کرسی پر ڈھہ گئی۔ وہ یہ سب سننے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی ماں پہ چیخنا چلانا چاہتا تھا، اس کو پکڑ کے جھنجھوڑنا چاہتا تھا جس نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، مگر وہ خاموشی سے سنتا گیا۔ میں تمہارے ڈیڈ اور یوسف کمال میڈیکل کالج میں ایک ساتھ تھے، ہم تینوں کی دوستی زبان زدِ عام تھی، مگر مجھے کچھ وقت بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں صرف بظاہر دوست تھے، اندر سے مقصد ایک ہی تھا، مجھے حاصل کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ وہ دونوں امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اگر ان کے پاس دولت اور شہرت تھی تو میرے پاس خوبصورتی اور ادائیں تھیں جس پر دونوں فدا تھے۔ میرے خواب شروع سے بہت اونچے تھے، میں اپنے گھر کے ماحول سے بالکل خوش نہیں تھی۔ مجھے اپنے مڈل کلاس گھرانے میں گھٹن ہوتی تھی، مگر کالج میں وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ تمہارے ڈیڈ اور یوسف کمال مجھ پہ بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا اور فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا اور میں نے یوسف کمال کو چنا اور اسے اپنے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے کہا۔ یوسف کمال کا فیملی بیک گراؤنڈ سیاسی تھا، وہ کالج اور اپنے علاقے میں ہونے والے ہر دنگے فساد میں ملوث ہوتا تھا۔ مار پیٹ کرنا، دھونس جمانا، ڈرانا دھمکانا، سگریٹ شراب جوئے کے اڈے لگوانا، ویسی تمام سرگرمیوں کا حصہ تھا۔ مگر میرے ابا بہت مذہبی اور پرانے خیالات کے ٹپیکل مڈل کلاس آدمی تھے، جن کے لیے اوڑھنا بچھوڑنا ان کی پکڑی ہی تھی۔ انہیں جب یوسف کمال کی شہرت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی ایسی شناخت رکھنے والے آدمی کے ساتھ میری شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ میری ضد اور یوسف کمال کے بے حد اصرار کرنے کے باوجود وہ نہیں مانے۔ پھر کچھ عرصے بعد تمہارے ڈیڈ نے میری رضامندی نہ ہونے کے باوجود رشتہ بھجوایا اور ابا مان گئے، مگر یوسف کمال خوش نہ تھا، نہ میں۔ یوسف کمال نے تمہارے ڈیڈ سے بات کی اور کہا کہ ہم دونوں کے راستے میں نہ آئیں، مگر تمہارے ڈیڈ نے اس کی بات نہیں مانی اور میرے ابا کو مل کر انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ میرے ابا اصرار کرنے لگے کہ میں میر حاکم خان سے شادی کر لوں۔ میں تو کبھی ہاں نہیں کرتی، مگر پھر ایک دن مجھے یوسف کمال نے پیغام بھجوایا کہ اس کو مرڈر کیس میں جیل جانا پڑ رہا ہے۔ واپس کب آئے گا کچھ پتہ نہیں، اس لیے میں اپنی زندگی اس کے لیے خراب نہ کروں اور میر حاکم سے شادی کر لوں۔ مجھے مجبوراً تمہارے ڈیڈ سے شادی کرنی پڑی۔ یوسف کمال 3 سال جیل میں رہا، پھر وہ کسی طرح ججز سے ملی بھگت کر کے جیل سے رہا ہو کر واپس آ گیا۔ تب تم 2 سال کے تھے۔ میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ پاکستان سے دبئی چلا گیا ہے اور وہاں اپنی کسی ماموں زاد سے شادی کر لی ہے۔ میں دل برداشتہ ہو گئی، مگر پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ تمہارے ڈیڈ نے مجھے بہت محبت دی، وہ جانتے تھے ایک وقت میں یوسف سے شادی کرنے کی خواہاں تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ یہ بات بھول گئے، کیونکہ میں انہیں یہی تاثر دیتی تھی کہ میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ پھر جو وقت گزرتا گیا میں بھی اسے کافی حد تک بھلانے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم خوش تھے اور ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔
تمہارے ڈیڈ اپنے کلینک میں بزی ہوتے تھے اور میں تم میں مصروف رہتی تھی، مگر 2 سال پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ واپس آ گیا اور یہیں سیکٹر C2 میں رہ رہا ہے۔ مجھے پرانے وقت کی یاد آنے لگی، وہ سارے خواب جو میں دفن کر چکی تھی پھر سے زندہ ہونے لگے۔ مجھے اس بات کا شدت سے ادراک ہوا کہ اس کے لیے میری محبت کبھی ختم نہیں ہوئی تھی، بس میں نے اس کو دبا لیا تھا، جو اس کے واپس آنے کے ساتھ دوبارہ میرے دل میں سر اٹھانے لگی۔ اس کے ساتھ کی خواہش تمہارے ڈیڈ کے ساتھ گزارے محبت بھرے ماہوں سال پر غالب آنے لگی، اور میں نے اس سے دوبارہ رابطہ قائم کر لیا، اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے تب میری بے قراری میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب ہم دونوں وہ خواب جی سکتے ہیں جو ہم نے 18 سال پہلے ایک ساتھ دیکھے تھے، اور اب صرف ایک انسان ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، مگر اب ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ پانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم ہر رکاوٹ عبور کر لیں گے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ وہ بے حس و حرکت ریلنگ کے ساتھ ٹکا ہوا تھا۔ میرے ڈیڈ کو یہ عورت اپنی اور اپنے عاشق کے راستے کی رکاوٹ کہہ رہی ہے۔ دل میں بہت زور سے کچھ چبھا۔ ایک پل لگا تھا اسے ماں سے عورت بننے میں، واقعی ایک پل ہی تو لگتا ہے برسوں سے بنے رشتے ٹوٹ کر اجنبی بننے میں۔ ایک پل، کچھ لفظ، وہ بھی ماں کے عظیم منصب سے اتر چکی تھی، اور شجاع میر کی نظروں میں وہ ایک عام سی عورت بن گئی تھی جو اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے خود سے جڑے ہر رشتے کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے تیار تھی، جس کو اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں، جس نے اپنی ذات کو اپنے شوہر اور بیٹے سے مقدم رکھا۔ صبح اس نے صرف افیئر کا لفظ سن کر شہروز کو مار مار کے اس کی حالت بری کر دی تھی، اور اب اسی افیئر کی پوری داستان سنا کر اس کی ماں نے اس کو بے جان کر دیا تھا۔ وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکے گا۔ اس کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ اسے لوگوں کی ذلت آمیز آوازیں ہر طرف سے اٹھتی سنائی دینے لگی تھیں۔ اچھا، وہ شجاع میر جس کی ماں کا اس کے کلاس میٹ کے باپ کے ساتھ افیئر تھا، اور ڈیڈ، وہ کیا کریں گے جب انہیں پتہ چلے؟ کب چھوڑ رہی ہیں آپ میرے ڈیڈ کو؟ کچھ ساعتوں کی خاموشی کے بعد اس نے سنبھل کر پوچھا۔ آئیکا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ایک دم بہت بکھرا بکھرا سا لگا۔ اسے اپنے بیٹے پر بے پناہ ترس آیا، مگر ہائے اس کے خواب۔ شجاع، میں نے اتنے سال تمہاری خاطر ایک ایسے شخص کے ساتھ برباد کر دیے جس سے مجھے کبھی پیار تھا ہی نہیں۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ اگر وہ گھٹیا انسان جیل سے رہا ہونے کے بعد آپ کو ملتا جب میں صرف 2 سال کا تھا تو تب بھی آپ مجھے چھوڑ جاتی، مگر وہ آپ کو ملا نہیں۔ آپ نے میری وجہ سے نہیں، مجبوری میں 17 سال گزارے ہیں میرے اور ڈیڈ کے ساتھ۔ اور ڈیڈ، انہوں نے کیا کمی رکھی تھی آپ کے ساتھ؟ بٹ ٹو دا ہیل ود می اینڈ ڈیڈ۔ آپ کو کیا، ہم سے، آپ کے لیے، آپ کی تو خوشیاں، آپ کے خواب ہی سب کچھ اہم ہیں۔ اس وقت میری ماں یا حاکم خان کی بیوی نہیں، ایک خود غرض عورت لگ رہی ہیں۔ خود غرض عورت؟ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ممی، میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ وہ بے بسی سے کہتا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا دروازہ کھول کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ شجاع، میری بات تو سنو بیٹے۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے گئی، مگر وہ اس کی آواز نظر انداز کرتا مرکزی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔